आशी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। 1 नवंबर। सुबह से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान पर गहरे स्याह रंग के बादल छाए हुए थे। कमरा नंबर 30, 23 लड़कियां और हम 2 लड़के, यानी मैं और असद, ये थी हमारी कुल क्लास। लड़कियां बड़े ज़र्क बर्क लिबास ज़ेब तन किए हुए थीं, जैसे किसी शादी के फंक्शन पर आई हुई हों, और शायद हम दोनों भी इस मामले में कुछ कम ना थे। बारिश तेज़ हो गई। कमरे की ऊंची छत का लकड़ी का खौफनाक फ्रेम, और जब बिजली चमकती तो इसके शोर से छत मज़ीद खौफनाक मालूम होने लगती, जैसे फांसी घाट। मगर छत से ज़रा नीचे नज़र जाती तो रंग बरंगे लिबासों में मलबूस बहुत सारी लड़कियां, जो कि आज से हमारी क्लास फेलो थीं। छत और फर्श दोनों के मनाजर मुतज़ाद थे। छत खौफनाक और फर्श पर खड़े लोग दिल फरेब। ऐसे में कोई जी शोर इंसान क्या सोच सकता है, जबकि बाहर बारिश भी हो रही हो और वक्फे के साथ बिजली गिरने का शोर भी सुनाई दे रहा हो। अगर कोई हमारी क्लास को बाहर से देखे तो ऐसे मालूम होता था जैसे बहुत से नए जानवरों को एक कमरे में बंद कर दिया गया हो, और शायद हम दो जानवर, मैं और असद, बाकियों से कुछ मुख्तलिफ नस्ल के थे। लड़कियां डेस्कों पर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातों में मशगूल थीं। हम दोनों एक कोने में बैठे हैरत से कभी एक दूसरे को देखते, और जब हमारी नज़रें अपनी बाकी की क्लास फेलो की तरफ जाती तो एकदम से सर पर खड़ी खौफनाक छत का ख्याल दिल में आ जाता, तो घबरा कर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते। इस सूरत हाल में कोई भी बात जहन में नहीं आ रही थी जो मैं असद से कर लेता, और शायद ऐसा ही कुछ हाल इसका था। असद ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। ओह, 9 बजने वाले हैं। इजाज़ किसका पीरियड है? वहीद हुसैन ज़ैदी का, मैंने टाइम टेबल पर देखते हुए कहा। वो हमें क्या पढ़ाएंगे? असद ने सवाल किया। टाइम टेबल पर तो उर्दू नसर लिखा है, देखो आकर क्या पढ़ाते हैं। इतने में एक गहरी गंदमी रंगत का शख्स, उम्र कोई 40-45 के दरमियान होगी, हाथ में स्याह रंग का दस्ती बैग थामे और ब्राउन कलर के 2 पीस सूट में मलबूस हमारे क्लास रूम में दाखिल हुआ। उसे देखकर हम सब खड़े हो गए। लड़कियां जल्दी से अपने अपने डेस्कों पर चली गईं और उसने हाथ के इशारे से कहा, बैठ जाइए। हाथ में थामे बैग को उसने डाइस पर रख दिया और फिर डाइस के पीछे खड़ा होकर बोला, मेरा नाम वहीद हुसैन ज़ैदी है और मैं प्रोफेसर हूँ। कोट की अंदरूनी जेब से उसने नज़र का चश्मा निकालते हुए कहा, मैं आप सबको गवर्नमेंट कॉलेज के शोबा उर्दू में खुश आमदेद कहता हूँ। मैं आपको उर्दू नसर पढ़ाऊँगा। हम सब सर ज़ैदी की तरफ हैरत से देख रहे थे। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो फिर दोबारा गोया हुए। मेरा ख्याल है कि मैं अपना तारफ़ तो करवा चुका, अब ज़रा आप सबका भी तारफ़ हो जाए। अच्छा तो आपका क्या नाम है? दाएं तरफ सबसे अगले डेस्क पर बैठी एक कमज़ोर सी लड़की, जिसने गोल्डन फ्रेम की नज़र की ऐनक लगाई हुई थी। उसके हल्के ब्राउन रंग के लंबे बाल उसे बार बार परेशान कर रहे थे, और वो उन्हें अपने चेहरे से अपनी गोरी लंबी और पतली उंगलियों की मदद से हटा रही थी। सर ज़ैदी के सवाल पर चौंक पड़ी और एकदम से खड़ी हो गई। यस सर, मेरा नाम आयशा रहमान है, और मुझे अफसोस है कि सर मैं आपकी क्लास की तालबा नहीं हूँ। उसने दाएं हाथ से अपनी ऐनक को दुरुस्त करते हुए कहा। क्या मतलब है आपका? सर ज़ैदी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोले। मतलब ये कि सर मैं ओरिएंटल कॉलेज में एमए उर्दू की तालबा हूँ। आपकी क्लास में मेरी कज़न हिना पढ़ती है। ओरिएंटल में क्लासेस अभी शुरू नहीं हुई, मैंने सोचा क्यों ना आज गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर पढ़ लिया जाए। अजब बात करती हैं आप। चलो खैर, आ ही गई हैं तो बैठ जाइए, सर ज़ैदी ने ताज्जुब से कहा। इसके बाद हिना, फरदौस, सायरा और दूसरी तमाम लड़कियों ने अपना अपना तारफ़ करवाया।
آخر میں میری اور اسد کی باری آئی۔ اچھا، آپ سب کا تعارف تو ہو چکا، اب ذرا چند باتیں ہو جائیں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میں آپ کو اردو نثر پڑھاؤں گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ میں وہی کچھ پڑھاؤں جو میں پڑھانے آیا ہوں یا کچھ اور؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد سرزادی پھر بولے، میرا خیال ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ میں وہی کچھ پڑھاؤں جو میں پڑھانے آیا ہوں۔ کسی زمانے میں بھی آپ ہی کی طرح کا طالب علم تھا اور میں کلاس میں سب سے زیادہ شرارتی تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے وہی طالب علم زیادہ اچھے لگتے ہیں جو کہ شرارتی ہوں۔ سرزادی کی اس بات سے کلاس میں موجود تمام افراد کے ہونٹوں پر ہلکی سی ہنسی آ گئی، مگر یہ خیال رہے کہ آپ جو بات کریں گے میں اسے دلائل سے جھٹلا دوں گا۔ آپ کہیں گے اگر کہ آج سورج مشرق سے نکلا ہے تو میں کہوں گا نہیں، آج سورج مغرب سے نکلا ہے، اور میں ایسے دلائل سے بات کروں گا کہ آپ مانیں گے کہ واقعی آج سورج مغرب سے نکلا ہے۔ میں آپ کی ہر بات کو رد کر دوں گا۔ آپ کہیں گے کہ باہر بارش ہو رہی ہے، میں کہوں گا نہیں، باہر آسمان صاف ہے، اور آپ مانیں گے۔ سر، میری ایک بات کو رد کریں، اسد نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اچھا، بات کرو، سرزادی نے تھوڑا مسکرا کر کہا۔ بات یہ ہے کہ سر آپ بہت اچھے ہیں۔ اسد کی اس بات پر کلاس روم میں ایک کہکا اٹھا جس میں سرزادی کا کہکا سب سے بلند تھا۔ یہ ہوئی نا میرے اچھے شاگردوں والی بات، بہت خوب، سرزادی نے اسد کو داد دی۔ کلاس میں پھر سے سکوت طاری ہو گیا۔ اچھا، تو اب آپ یہ بتائیے کہ محبوب کسے کہتے ہیں؟ سر، محبوب بت کو کہتے ہیں، میں نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا۔ بت؟ کیا مطلب؟ محبوب کا اس سے کیا تعلق؟ سرزادی تعجب سے بولے۔ سر، محبوب خوبصورت ہوتا ہے اور بت بھی۔ سر، محبوب سنتا نہیں اور بت بھی تو نہیں سنتا، یعنی دونوں ہی متوجہ نہیں ہوتے۔ جو سنتا نہیں، جو متوجہ نہیں ہوتا، وہ ستم کرتا ہے، اور جو اور نہ بت سنتا ہے اور نہ محبوب، یعنی دونوں ہی ستم کرتے ہیں۔ سر، اس لیے محبوب بت کو کہتے ہیں۔ میں یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سرزادی چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پھر بولے، اچھا، آپ یہ تو بتائیے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ سر، میں بتاؤں؟ عائشہ رحمان نے اپنی کمزور اور گوری کلائی کو کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ بتائیے، سرزادی بولے۔ سر، محبت ایک انسانی ضرورت کا نام ہے۔ نہیں سر، محبت ایک جذبہ ہے جو خود بخود انسانوں میں پروان چڑھتا ہے، اور محبت کسی طور بھی ضرورت نہیں، میں نے عائشہ کی بات کو رد کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، محبت ایک جذبہ تو ضرور ہے، لیکن یہ انسانی ضرورت بھی ہے، عائشہ نے اپنی عینک کے اوپر سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، انسان محبت کے بغیر بھی تو زندہ رہ سکتا ہے، پھر یہ کس طرح انسان کی ضرورت ہوگی؟ یہ تو ایک جذبہ ہے جو کہ خود بخود انسانوں کے درمیان پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے پھر اپنی پہلی بات کو ہی دہرایا۔ باقی کی تمام کلاس خاموش بت بنے سرزادی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سر، محبت کیا اچھی چیز ہے؟ عائشہ ایک دم سے دوبارہ بولی۔ سرزادی نے غور سے عائشہ کی طرف دیکھا اور تھوڑا مسکرا کر کہا، بے شک محبت ایک اچھا جذبہ ہے اور ضروری بھی ہے۔ سرزادی کی اس بات پر تمام کلاس مسکرا دی۔ اچھا سر، اگر محبت اچھی چیز ہے تو ہمارا معاشرہ اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس کا مطلب ہے کہیں یہ تو نہیں کہ معاشرہ ایسی چیزوں کو تسلیم کرتا ہے جو بری ہوں؟ بیٹا، یہ معاشرے پر منحصر ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اگر معاشرہ اچھا ہے تو وہ ضرور اچھے رویوں کو تسلیم کرے گا۔ سرزادی کی یہ بات سن کر میں نے سوچا، اگر ہمارا معاشرہ کیا واقعی ایک برا معاشرہ ہے جو کہ محبت جیسے اچھے جذبوں کو تسلیم نہیں کرتا؟ کیوں دو پیار کرنے والوں کے درمیان معاشرے کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے؟ تصویر کے دوسرے رخ سے دیکھیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ محبت کا جذبہ بذات خود ایک برا جذبہ ہے۔ اگر ایسا نہیں تو معاشرہ ضرور برا ہے، کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے، مگر شاید کسی نتیجے پر پہنچنا ذرا مشکل ہے۔ پیریڈ کا وقت ختم ہو گیا، سرزادی اٹینڈنس لے کر چلے گئے۔ بارش مزید تیز ہو گئی۔ میں کلاس روم سے باہر آ گیا۔ لائبریری کی دیوار سے شیر کے منہ جیسے پرنالے سے بارش کا پانی بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔
دوسرے دن صبح جب میں کالج مین گیٹ سے اندر داخل ہوا تو کالج اور کالج کا کلاک ٹاور کل کی بارش کی وجہ سے اجلے اجلے سے نظر آ رہے تھے۔ گیٹ سے کلاک ٹاور کی طرف کا سفر ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی ماورائی دنیا میں داخل ہو رہا ہوں۔ اتنے میں کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی، ہیلو اجاز۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی عائشہ تھی۔ آف وائٹ کلر کی سلوار قمیض اور سیاہ رنگ کا دوپٹہ اس کے گلے میں لٹک رہا تھا۔ اس کے گولڈن فریم والی آپٹیکل سیاہ رنگ کی ایک چین میں بندھے اس کے گلے میں دوپٹے کے نیچے لٹکے نظر آ رہے تھے۔ قریب آتے ہی اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں اپنے کالج میں کھڑا ہوں، آپ بتائیے کہ آپ کہاں آ رہی ہو؟ اوہ سوری، میں نے تمہیں دیکھا تو سوچا ذرا خیریت ہی پوچھ لوں۔ آج بھی کیا آپ کی کلاسز شروع نہیں ہوئی؟ میں نے ٹاور کی طرف چلتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آج بھی کلاسز نہیں ہو رہی، یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ٹاور درختوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ باہر نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ٹھنڈ ہے نا؟ آج کچھ ٹھنڈ ہے نا؟ میں نے کہا۔ ہاں، آج کچھ سردی ہے، عائشہ نے بڑے دھیمے انداز میں جواب دیا۔ ٹاور کے قریب پہنچ کر عائشہ نے مجھے کہا، اجاز ذرا رکو۔ میں رک گیا تو اس نے ٹاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم یہاں سے دوبارہ کالج گیٹ کی طرف چلنا شروع کرو اور چلتے ہوئے اگر اچانک تم پیچھے مڑ کر ٹاور کی طرف دیکھو تو تمہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے یہ ٹاور ابھی تمہارے اوپر ہی گرنے ہی والا ہے۔ اچھا؟ میں نے واپس گیٹ کی طرف چلنا شروع کیا اور ایک دم ٹاور کی طرف گردن موڑ کر چلتے ہوئے دیکھا تو واقعی ایسے محسوس ہوا کہ ٹاور جیسے ابھی سر پر ہی آن پڑے گا۔ واقعی آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، بڑی آبزرویشن ہے آپ کی بھائی۔ تمہارے کالج میں 2 مزار بھی تو ہیں؟ ہاں، وہ تو میں نے دیکھے ہیں، ایک مسجد کے ساتھ اور دوسرا کینٹین کی پچھلی طرف، میں نے جواب دیا۔ آؤ ذرا گراؤنڈ میں بیٹھتے ہیں۔ وہ ٹاور کے سامنے والی گراؤنڈ کی سیڑھیاں اترنے لگی، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے اجاز، اس گراؤنڈ کو اوول کہتے ہیں۔ مجھے اس وقت ایسے محسوس ہوا جیسے میں اورینٹل سے آیا ہوں اور وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتی ہے اور مجھے اپنا کالج دکھا رہی ہے۔ وہ اوول کی سیڑھیوں سے اتر کر ایک سفید بینچ پر جا بیٹھی۔ میں بھی قدرے ہچکچاہٹ کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عائشہ نے اپنے کندھے پر لٹکے ہوئے بیگ کو اتارتے ہوئے پوچھا، اجاز تم کہاں رہتے ہو؟ یہیں لاہور میں، رواز گارڈن میں ایک فلیٹ میں رہتا ہوں۔ کیا اکیلے رہتے ہو؟ عائشہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، بھائی جان کا فلیٹ ہے، وہ آج کل فیصل آباد میں ہوتے ہیں، میں اکیلا ہی اب اس فلیٹ میں رہتا ہوں۔ عائشہ آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں بھی یہیں لاہور میں ہی رہتی ہوں۔ لاہور میں کہاں؟ اپنے گھر میں اور کہاں؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ اجاز تمہیں پتہ ہے کہ سب لوگ مجھے عاشق کہتے ہیں، ہنا بھی مجھے عاشق کہتی ہے۔ جب کوئی مجھے عائشہ کہے تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، اس لیے تم بھی مجھے عاشق ہی کہا کرو۔ اس نے ڈانٹ کے سے انداز سے مجھے کہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آج سے آپ عاشق ہی صحیح۔ یہ ہوئی نا اچھے دوستوں والی بات۔ عاشق اور اس سے دوستی کا انکشاف مجھے وہاں بیٹھے ہوئے ہی ہوا۔ میں نے پیچھے گردن موڑ کر کلاک ٹاور کی طرف دیکھا۔ اوہ، 9 بجنے والے ہیں، میں چلتا ہوں، پیریڈ کا وقت ہو گیا ہے، پھر ملیں گے۔ اچھا عاشق، خدا حافظ۔ عاشق اسی سفید بینچ پر بیٹھی رہ گئی اور میں جلدی سے کلاس روم کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب عاشق ہر دوسرے دن ہمارے کالج آ جاتی۔ اورینٹل کالج میں اس کی کلاسز 12 بجے آف ہو جاتی، وہاں سے وہ سیدھی گورنمنٹ کالج آ جاتی۔ پھر ہم اوول میں سفید بینچ پر بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے رہتے۔ 2 بجے اس کی یونیورسٹی کی بس نے روانہ ہونا ہوتا، وہ 2 بجے کے قریب واپس یونیورسٹی چلی جاتی۔ ایک دن عاشق نے اپنے بیگ سے ٹیشو پیپر نکالتے ہوئے پوچھا، اجاز تمہاری کلاس کی لڑکیاں میرا یہاں آنا اور تم سے ملنا پسند تو نہیں کرتی ہوں گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی ایسی بات ہے، یا اب تک کسی نے ایسی کوئی بات کی ہو۔ اور ہاں، ہمارا کون سا کوئی ایسا تعلق ہے جس پر کوئی اعتراض کرے، بس دوستی ہی تو ہے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اوہ ہاں، لیکن تمہیں نہیں پتہ اجاز، ہم لڑکیوں میں ایک بڑی بری عادت پائی جاتی ہے، وہ ہے پروفیشنل جیلسی۔ اردو میں اسے ہم کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے پیشہ ورانہ رقابت، میں نے جواب دیا۔ ہاں، پیشہ ورانہ رقابت۔ ہم نے لینا دینا کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کوئی بھی ہم سے متعلقہ ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طور ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، ہم اسے یوں ہاتھوں سے جاتا دیکھ نہیں سکتی۔ چھوڑو عاشق، تم بھی عجیب باتیں لے کر بیٹھ گئی۔
وہ دیکھو کالج مین گیٹ کی طرف جو سامنے لڑکی بلو رنگ کے کپڑوں میں کھڑی ہے، وہ میری دور کی کزن ہے، مجھ سے سینئر ہے۔ بیچاری بڑی دکھی ہے، ہر وقت اداس رہتی ہے، کھوئی کھوئی سی۔ اس کا نام آسیہ ہے، کسی سے کبھی کوئی بات نہیں کرتی، میرا بھی صرف سلام کا جواب دے دیتی ہے اور پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ ضرور اسے کوئی دکھ ہے۔ اجاز، تم نے اس سے پوچھنا تھا اسے کیا دکھ ہے، عاشی نے آسیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ایک دن میں نے اس سے کہا تھا، آسیہ تم ایک تتلی ہو، خوبصورت رنگوں والی تتلی، اور تتلی اڑتے ہوئے ہی اچھی لگتی ہے، تم اڑا کرو۔ پھر پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ عاشی خاموش نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے پھر بولنا شروع کیا۔ عاشی، اس نے کہا کہ اجاز میں وہ تتلی ہوں جس نے اپنے پر خود ہی نوچ ڈالے ہیں۔ جھوٹ بولتی ہے، وہ دکھی نہیں ہے، وہ تو بس تلاش میں ہے۔ عاشی سنجیدگی سے بولی۔ کس کی تلاش میں ہے؟ میں نے عاشی کے چہرے پر گہری نظروں سے دیکھا۔ بس ایک ایسی خوشی کی تلاش میں جو اس کے تمام دکھ بھلا دے۔ پرانے دکھ اس وقت تک ہی قائم رہتے ہیں جب تک کوئی نئی خوشی میسر نہ آ جائے۔ یہ کہہ کر عاشی پھر خاموش ہو گئی۔ عاشی، وہ جو دو لڑکیاں اول میں پھر رہی ہیں، سعدیہ اور صدف ہیں، بڑی دوستی ہے ان کی، ہر وقت اکٹھی رہتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ دونوں ہر وقت خواب بنتی رہتی ہیں۔ عاشی اس پر ذرا سا تمسخرانہ ہنسی۔ اجاز، ہم لڑکیوں کے پاس ایک ہی تو چیز وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے، اور وہ ہے خواب، خود فریبی کے خواب۔ ہم نے اپنے آپ ہی سے دیکھے ہوتے ہیں، مگر بڑی اذیت ہوتی ہے جب وہ ٹوٹ جائیں۔ اتنے میں میری کزن آسیہ ہمارے قریب آن پہنچی، اور آتے ہی اس نے کہا، اجاز ذرا میرے ساتھ انارکلی تک چلنا، میں نے کچھ کارڈز خریدنے ہیں۔ میں نے عاشی کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا عاشی، خدا حافظ، میں ذرا آسیہ کے ساتھ ہو آؤں۔ عاشی نے پھر مسکرا کر خدا حافظ کہا، اور میں آسیہ کے ساتھ چل پڑا۔ عاشی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ میں نے آسیہ کے ساتھ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر عاشی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی تاثرات نمایاں تھے جس کو تھوڑی دیر پہلے وہ پروفیشنل جیلسی کا نام دے رہی تھی۔ ایک دن عاشی نے مجھے بتایا کہ اس کی منگنی کو آج پورا 1 سال ہو گیا ہے۔ یہ میرے لیے انکشاف تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر عاشی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اچھا بتاؤ تو صحیح، کس سے تمہاری منگنی ہوئی ہے؟ میرا کزن ہے، عاشی نے اینک کو اتار کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ اجاز، عاشی نے آستگی سے کہا۔ کیا اس کا نام بھی اجاز ہے؟ ہاں، اجاز احمد۔ کیا کام کرتا ہے؟ ریلوے بکنگ آفس میں کلرک ہے، عاشی نے جواب دیا۔ تمہیں کیسا لگتا ہے؟ اس میں کیسے لگنے کی کیا بات ہے؟ اس نے بڑی لاپرواہی سے کہنا شروع کیا۔ بس میرا کزن ہے، گھنگریالے بال ہیں اس کے، رنگ گورا ہے، قد بھی تقریباً تمہارے ہی جتنا ہے۔ یہ پاس ہی سیکریٹریٹ کے پاس جو ریلوے کا ریزرویشن آفس ہے وہاں کام کرتا ہے، بہت ایماندار ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بس اچھا ہے اور میرا کزن ہے۔ عاشی، آپ میں یہ ساری باتیں بتا رہی تھی اور میں پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ عاشی، تمہاری منگنی کا کیا تمہاری مرضی سے ہوئی تھی؟ میں نے قدرے ہچکچاہٹ سے پوچھا۔ ہاں، میری مرضی سے ہوئی تھی بابا، بہت سارے مہمان ہمارے گھر آئے تھے، ڈھولک بجی تھی، لائٹیں لگی تھی، اور اچھا تو تمہارا اجاز بڑا ایماندار ہے، تو کیا تم مجھ سے ملتی ہو؟ میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مگر منگنی سے پہلے کبھی کبھار ہم کسی شادی کے فنکشن پر مل لیتے تھے، مگر جب سے منگنی ہوئی ہے تب سے نہیں ملے۔ ریلوے ریزرویشن آفس میں کام کرتا ہے، کسی دن اس سے ملوں گا۔ لو بھلا، تم نے اسے مل کر کیا کرنا ہے؟ اور ہاں، اس سے بالکل نہ ملنا، وہ بہت شکی مزاج کا آدمی ہے، وہ تو میرے یونیورسٹی پڑھنے کے بھی خلاف ہے۔ میں خاموش رہا، کچھ دیر کے بعد عاشی بھی چلی گئی۔ اگلے دن صبح کالج آنے سے پہلے میں سیکریٹری کے قریب ریلوے ریزرویشن آفس میں گیا۔ گھنگریالے بالوں والا ایک گورا نوجوان پرانا سا رجسٹر میز پر کھولے کرسی پر بیٹھا تھا، اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھا ایک بوڑھا آدمی اسے سمجھا رہا تھا۔ اجاز صاحب، آپ نے کل والی بکنگ کی تو انٹریاں ہی نہیں ڈالیں، یہ ذرا درست کریں۔ اجاز صاحب کا نام سن کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے قریب جا کر کہا، اجاز صاحب ذرا آج کوئٹہ کے لیے کوئٹہ ایکسپریس کی اکانومی ٹکٹ بک کر دیں۔ اس نے رجسٹر سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئٹہ
کوئٹہ ایکسپریس میں آج کی ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے؟ پھر میں نے سامنے دیوار پر لگے ٹکٹوں کے نرخ نامے کو دیکھنے لگا۔ لاہور سے کوئٹہ اکانومی کلاس کا کرایہ 210 روپے۔ میں نے جیب سے اپنا پرس کھولا، خوش قسمتی سے دیکھا تو اس میں 260 روپے موجود تھے۔ 260 روپے میں نے اجاز صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیں 260 روپے، بڑا ضروری جانا ہے، پلیز ایک ٹکٹ بک کر دیں۔ اس نے ایک نظر دوبارہ میری طرف دیکھا، روپے میرے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیے۔ اچھا میں رجسٹر میں چیک کرتا ہوں، شاید کوئی سیٹ مل جائے۔ اجاز صاحب نے رجسٹر کھول کر اس کے ایک دو صفحے پلٹے اور پھر اپنے میز کی دراز سے ایک ٹکٹ کوئٹہ کا ٹکٹ نکال کر میرے حوالے کر دیا، جس پر بوگی اور سیٹ نمبر پہلے ہی درج تھا۔ یہ لیں جناب، آپ بھی کیا یاد کریں گے؟ میں نے مسکرا کر ٹکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور بغیر شکریہ ادا کیے دفتر سے باہر آ گیا۔ عاشی کوئی 1 بجے کے قریب ہمارے کالج آئی۔ میری کلاسز آف ہو گئی تھیں۔ میں نے آتے ہی اسے کہا، عاشی ذرا میرے ساتھ چلو، تم سے بڑا ضروری کام ہے۔ وہ میرے ساتھ چلنے لگی۔ اوول میں پہنچ کر ہم دونوں پھر اسی سفید ڈیسک پر بینچ پر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے؟ عاشی نے میری طرف دیکھا۔ عاشی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تمہارا اجاز بہت ایماندار ہے؟ ہاں، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا، وہ بڑا محنتی اور ایماندار ہے۔ خاک ایماندار ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تم اس سے ملے تو؟ تم اس سے ملے تھے؟ عاشی نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے انداز سے پوچھا۔ ہاں، میں اس سے ملا ہوں۔ کیا کہا؟ تم اس سے ملے ہو؟ کب اور کہاں؟ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے اس سے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ یہ لو ٹکٹ۔ میں نے جیب سے کوئٹہ کا ٹکٹ نکال کر عاشی کے حوالے کر دیا۔ کہ ٹکٹ اس کا میں کیا کروں؟ عاشی نے ٹکٹ اپنے دائیں ہاتھ کی لمبی انگلیوں کی مدد سے میری ہتھیلی پر سے اٹھایا اور اسے دونوں طرف سے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس کی اصل قیمت 210 روپے ہے اور تمہارے اجاز نے اسے 260 روپے میں دے دیا، یعنی تمہارے اجاز احمد صرف 50 روپے میں بک گئے۔ واہ، بڑے ایماندار اور محنتی ہیں تمہارے اجاز احمد۔ عاشی ٹکٹ کو دیکھ کر اور میری باتیں سن کر مسکراتی رہی۔ عاشی، تمہیں نہیں پتہ، یہاں ہر کوئی برائے فروخت ہے، ہر ایک کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہے، ایسے ہی کسی کو آئیڈیل نہ بنا لیا کرو۔ یہ کہہ کر میں بینچ پر سے اٹھ کر چل پڑا۔ عاشی نے ٹکٹ سے نظریں ہٹائے بغیر مجھے پیچھے سے آواز دی، اجاز۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ واقعی یہاں پر ہر کوئی برائے فروخت ہے، تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری کیا قیمت ہے؟ عاشی نے پوچھا۔ میں تمہارے اجاز سے تھوڑا مہنگا ہوں، میں نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ بتاؤ تو صحیح۔ عاشی نے پھر اپنا پہلے والا سوال دہرایا۔ میری قیمت 60 روپے ہے، تمہارے اجاز احمد سے 10 روپے زیادہ۔ یہ سن کر عاشی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ٹکٹ پھاڑ ڈالی اور مسکرا کر کالج گیٹ کی طرف چل پڑی۔ سردیاں ختم ہو چکی تھیں، مئی کا مہینہ شروع تھا، ہمارے فائنل پیپر ہونے والے تھے۔ گرمی کی وجہ سے عاشی ہفتے میں صرف 1 دفعہ ہمارے کالج آتی۔ جمعے کا دن تھا، کالج کی مسجد میں خطیب جمعے کا خطبہ دے رہا تھا۔ میں کالج گیٹ سے باہر نکل رہا تھا کہ عاشی مجھے اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ او، تم تو جا رہے ہو، اگر تمہارے پاس وقت ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ میں بغیر کچھ جواب دیے اس کے ساتھ واپس کالج کے اندر آ گیا۔ وہ چلتے ہوئی کینٹین کی دیوار کے ساتھ سے ہوتی ہوئی کینٹین کے پیچھے والے مزار پر پہنچ گئی۔ اجاز، ذرا یہ دیکھو اور غور سے بتاؤ کہ مزار کے ساتھ جو پیپل کا درخت ہے، یہ مزار سے پہلے کا ہے یا بعد کا؟ درخت اور مزار اتنے قدیم ہو چکے تھے کہ یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ہم مزار کے چھوٹے سے دروازے کے ساتھ بنی سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ تمہیں نہیں پتہ، تمہیں نہیں لگتا جیسے یہ مزار بنا ہی اس لیے تھا کہ اس کے ساتھ درخت تھا، یا یہ کہ یہ درخت اگا ہی اس لیے تھا کہ اس کے ساتھ اس کے زیر سایہ مزار ہو؟ مجھے عاشی کی یہ باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں۔ مجھے نہیں پتہ، میں نے کچھ بے رخی سے کہا۔ ہو، تم تو بور ہو گئے، چلو اٹھو، تمہارے کالج کی سیل کرتے ہیں۔ ہم دونوں کلاک ٹاور کی طرف چل دیے۔ اجاز، ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہاری کوئی آئیڈیل ہو تو تم اگر کسی سے عشق کرو تو تمہارے خیال میں اسے کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کہہ کر عاشی خاموش ہو گئی۔ ہم چلتے ہوئے ٹاور کے آگے سے ہوتے ہوئے اولڈ ہال کے بڑے دروازے تک پہنچ گئے۔ میں نے اولڈ ہال کے بند گیٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، عاشی،
میرے خیال میں میری آئیڈیل لڑکی وہ ہے جو میرے ساتھ چلے، وہ ہر معاملے میں مجھ سے چند قدم پیچھے نہ رہے، مجھے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ پیچھے کو نہ بڑھانا پڑے، وہ عورت کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہ الجھی رہے، اپنی سوچوں کو محدود نہ رکھے، وہ عورت کے دائرے سے باہر نکل کر سوچے، وسیع سوچ کی مالک ہو، اس کی زندگی رنگوں کے انتخاب اور کھانوں کے ذائقوں تک محدود نہ رہے۔ پھر میں نے عاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عاشی، اگر مجھے کسی کے ساتھ عشق بھی ہوا تو میں عاشق اور محبوب کا فرق مٹا کر عشق کروں گا۔ میں عاشق کی طرح خوار نہیں ہو سکتا، میں عشق میں عاشق اور محبوب کو ایک لیول پر دیکھتا ہوں۔ بس کرو اجاز، بس کرو۔ عاشی میری باتیں سن کر باقاعدہ ہنس پڑیں۔ اجاز، تمہارے یہی خیالات رہے تو مجھے افسوس ہے کہ تم عمر بھر کنوارے ہی رہو گے۔ اس نے اپنی ہنسی کو روکنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ایک عورت کے دائرے سے کس طرح باہر نکل کر سوچے؟ نہیں اجاز، یہ تو ممکن نہیں، اور جہاں تک عاشق اور محبوب کے ایک جیسے لیول کا سوال ہے تو یہ تو کسی صورت مٹ ہی نہیں سکتا۔ تمہیں نہیں پتہ، ہم لڑکیوں کو اس چیز میں بڑی فرحت و تسکین ملتی ہے کہ ان کی خاطر کوئی کرب اور تکلیف میں مبتلا ہے۔ یہی تو عورت کی ادائیں ہیں، اگر وہ اس طرح نہ کرے تو اسے عورت کون کہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ ستم کرتے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے عاشی کی طرف دیکھا۔ بالکل، اور ہاں، تم نے ہی تو کہا تھا کہ جو ستم کرتا ہے وہی محبوب ہے۔ عاشی نے میری طرف دیکھا۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہنس دیے۔ ہمارے اینول پیپر ہو گئے اور پھر گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ گرمیوں کی تمام چھٹیاں میرا عاشی کے ساتھ رابطہ نہ ہوا۔ جب دوبارہ کالج کھلے تو ہم سینئر ہو چکے تو ہماری جونیئر کلاس آ چکی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ پھر سے سردیوں کے دن آ گئے۔ ٹاور دھند کے پیچھے دیر گئے تک چھپا رہتا۔ تھوڑی دیر دھند کا پردہ ہٹتا تو شام کو پھر دھند ہو جاتی۔ ایک صبح ایسے ہی دھند کے بادل ٹاور کے گرد چھائے ہوئے تھے۔ میں کالج کے مین گیٹ سے داخل ہوا اور ٹاور کی طرف چلنا شروع کیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی خوابوں کی دنیا میں داخل ہو رہا ہوں۔ ٹاور کے قریب پہنچا تو مجھے پیچھے سے عاشی کی آواز سنائی دی۔ ہیلو اجاز، کالج گیٹ سے تمہارے پیچھے چلی آ رہی ہوں اور تم ہو کہ ٹاور کو ہی دیکھتے چلے جا رہے ہو۔ بابا، کچھ ارد گرد کی بھی خبر رکھ لیا کرو۔ دھند کے بادلوں سے چھنتی ہوئی ہلکی ہلکی دھوم نکل آئی۔ سردی کی وجہ سے میرے اور عاشی کے منہ سے سانس لیتے ہوئے دھواں نکل رہا تھا۔ او عاشی، کیا حال ہے بھائی تمہارا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، دیکھو میں نے تمہیں پھر سے ڈھونڈ ہی لیا، عاشی نے بڑی گرم جوشی سے کہا۔ جب ہم کلاس روم کی طرف جانے لگے تو دیکھا کہ میری کلاس فیلو اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے آگے لان میں دھوپ میں بیٹھی تھیں۔ عاشی، لگتا ہے آج ہماری کلاس نہیں ہو رہی۔ ہم دونوں بھی اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے باہر سیڑھیوں میں دھوپ میں بیٹھ گئے۔ عاشی نے کالج کی دیواروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اجاز، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری کالج کی دیواروں کا کون سا رنگ ہے؟ نہیں۔ بتاؤ تو صحیح۔ بابا، سرخ ہے، اور کیا؟ نہیں، سرخ تو ہے، مگر سرخ ہی کیوں؟ سرخ ہی کیوں ہے، کوئی اور کیوں نہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے عاشی سے پوچھا۔ اجاز، ان دیواروں کو غور سے دیکھو، ان کو کبھی بھی سرخ رنگ نہیں کیا گیا۔ ایسے لگتا ہے یہ تم لوگوں کا خون چوس رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا رنگ سرخ ہے۔ اجاز، تم سب لوگوں کے چہرے اتنے زرد اور پیلے کیوں ہو گئے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے کہ جب پچھلے سال تم یہاں آئے تھے تو کیسے تر و تازہ چہروں والے تھے، مگر اب تمہارے چہرے مرجھا کیوں گئے ہیں؟ تمہارے کالج کی اس عمارت میں بڑا جادو ہے، ہر نئے آنے والے کو اپنی خوبصورتی اور سحر میں گرفتار کر لیتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا خون چوستی رہتی ہیں اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ واقعی عاشی، پتہ نہیں کیا بات ہے، ایسے لگتا ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ لگتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی خوف ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم اس کالج سے تو چلے جائیں گے لیکن ہماری روحیں یہیں رہ جائیں گی۔ میرے ارد گرد بیٹھے تمام لوگوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوئے تھے۔ میں نے عاشی کی طرف دیکھا، وہ کالج کی پراسرار عمارت کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کا چہرہ ہم سے بھی زیادہ زرد تھا۔ عاشی، کل شام کو ہمارے کالج میں اسٹیج ڈرامہ ہو رہا ہے، ہنا بھی آ رہی ہے، تم بھی ضرور آنا۔ اچھا، میں ضرور آؤں گی۔ میں نے عاشی کو اسٹیج ڈرامہ دیکھنے کے لیے انوائٹ کر لیا۔
دوسرے دن شام کو عاشی اور ہنا کالج آ گئیں۔ ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے عاشی نے مجھے کہا کہ اجاز ذرا میرے ساتھ کالج گیٹ تک آنا، میں نے اپنے منگیتر کو بھی بلا لیا ہے، اس نے گیٹ پر آنا ہے۔ میں عاشی کے ساتھ کالج گیٹ پر پہنچ گیا۔ عاشی اور میں 10-15 منٹ کالج کے گیٹ پر انتظار کرتے رہے، لیکن عاشی کا منگیتر نہ آیا۔ وہ مایوس ہو کر واپس ڈرامہ دیکھنے آ گئی۔ ڈرامے کے اختتام پر جب عاشی، ہنا اور میں کالج گیٹ پر پہنچے تو عاشی نے کہا، اجاز تم مجھ سے ناراض ہو؟ کس بات پر؟ میں نے کہا، یہی کہ میں نے اپنے منگیتر کو انوائٹ کر لیا تھا۔ نہیں عاشی، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ یہ تمہارا پرائیویٹ میٹر ہے، میں تمہیں کس حق سے منع کر سکتا ہوں؟ نہیں اجاز، نہیں، تمہیں حق ہے۔ عاشی کا انداز ایک دم سے بدل گیا۔ ہنا، اجاز کو حق ہے، تم کیوں کہہ نہیں دیتے کہ تمہیں حق ہے؟ عاشی، کیا کر رہی ہو؟ ہنا نے عاشی کا بازو پکڑا۔ نہیں ہنا، اجاز کو حق ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ ہنا اور عاشی گیٹ سے باہر نکل گئیں اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ اگلے دن صبح سویرے جب میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، کون؟ میں نے ریسیور اٹھایا۔ میں عاشی بول رہی ہوں۔ سوری اجاز، کل شام کے رویے کی میں معافی چاہتی ہوں۔ نہیں عاشی، تم بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارا میرا تعلق ہی کیا ہے؟ صرف ایک دوستی کا ہی تو ہے۔ ہم اچھے دوست ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہماری دوستی اسی روز ختم ہو جائے گی اور تم میرے لیے مر جاؤ گی جب تمہاری شادی ہو جائے گی۔ عاشی، لڑکے لڑکی کی دوستیاں بس شادی تک ہی ہوتی ہیں۔ نہیں اجاز، میں اس وقت نہیں مروں گی جب میری شادی ہوگی۔ میں تمہارے لیے اس وقت مروں گی جب تم میری شادی پر آؤ گے اور تمہارے سامنے میری رخصتی ہو رہی ہوگی۔ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری رخصتی پر ضرور آؤ گے۔ عاشی کو اس واقعے کے بعد 1 ماہ ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے کالج نہ آئی، اور جب میں نے ہنا سے عاشی کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے عاشی کی شادی کا کارڈ تھما دیا۔ اجاز، اتوار کو اس کی شادی ہے، یہ کارڈ اس نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں نے کارڈ کھول کر پڑھا۔ عاشی کی رخصتی کا کارڈ تھا۔ آنچل شادی ہال، رخصتی رات 10 بجے رات، بروز اتوار کو رات 9 بجے میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور نہ جانے کیوں آنچل شادی ہال جانے کی بجائے گورنمنٹ کالج کی ہی طرف چل پڑا۔ لوور مال سے ہی کالج کا کلاک ٹاور نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی ٹاور تھا جس کے بارے میں عاشی کہا کرتی تھی کہ اگر تم پیچھے مڑ کر دیکھو تو ایسے محسوس ہوگا کہ یہ ٹاور تمہارے اوپر ہی آن گرے گا۔ عاشی کا میرا تعلق کیا تھا؟ صرف دوستی کا؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ نہیں دوستی نہیں، اس سے میرا کوئی اور رشتہ بھی تھا، شاید روح کا رشتہ۔ وہ ایک ایسی روح تھی جو مجھے اس ٹاور کے نیچے ملی تھی۔ کالج گیٹ کے قریب پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل کھڑی کر دی، جنگلے کے بند گیٹ سے کالج کے اندر دیکھنے لگا۔ عاشی کی باتیں بڑی عجیب تھیں، شاید پرسرار سی، سحر انگیز، اس کالج کی بلڈنگ کی طرح۔ عاشی کی باتیں ہمیشہ میرے ذہن میں کئی سوالات پیدا کر دیتی، جن کے جواب میں کبھی بھی نہ پا سکا۔ وہ مجھ سے زیادہ میرے کالج کے بارے میں جانتی تھی، کالج کی سرخ ہوتی ہوئی دیواروں کے بارے میں، مزاروں کے بارے میں۔ آج اس کی رخصتی ہے۔ نہیں اجاز، میں اس وقت تمہارے لیے مروں گی جب میری رخصتی ہو رہی ہوگی اور تم مجھے دیکھ رہے ہوگے۔ ہاں اجاز، تم مجھے رخصت ہوتا دیکھ رہے ہوگے۔ ہاں، میں تمہارے لیے اس وقت مروں گی۔ عاشی کی وہی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور کالج کے ٹاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جا عاشی، تو میرے لیے نہیں مرے گی، جا، میں تجھے رخصت ہونے دیکھنے ہی نہیں جاتا۔ پھر میں واپس اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عاشی رخصت ہو چکی ہے۔ اس رات اگر میں اسے دیکھنے چلا جاتا تو وہ شاید میرے لیے مر جاتی، مگر آج وہ میری یادوں میں زندہ ہے۔ جب میں کالج کے ٹاور کے نیچے سے گزرتا ہوں اور اوول کے سفید بینچ پر نظر پڑتی ہے، اور جب میں کالج کے مزار کے قریب سے گزرتا ہوں اور کالج کی سرخ دیواروں کی طرف دیکھتا ہوں تو ایک دم سے میری نظر اپنے اور دوسرے 2 کلاس فیلو کے مرجھائے ہوئے چہروں پر پڑتی ہے، تو میرے دل سے ایک آواز نکلتی ہے کہ عاشی میرے لیے مری نہیں، وہ اب بھی زندہ ہے میری یادوں میں۔